नंबर 1 दुश्मन है। उसने जो सबसे बड़ा काम किया वो अल्लाह को चैलेंज दिया कि मैं इन सब को जहन्नम में लेके जाऊंगा। ये है उसका प्राइमरी मकसद। तो अब इस बुनियादी मकसद को पूरा करने के लिए उसके हथकंडे हैं जो मैंने आपको लिख के भेजे हैं। पढ़े आपने? जी जल्दी बताएं। अब आप देखें कुरान को, अल्लाह का की कलाम, अल्लाह की किताब जो हमें वो अहकामात देती है जो हमें सारी बुराइयों से बचाकर नेकियों पर अमल करके दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक बन जाते हैं। अगर मैं और आप कुरान से ये फायदा नहीं उठा रहे तो आप मुझे बताएं कि हम कुरान के साथ कोई इंसाफ कर रहे हैं कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत भेजी है। तो शैतान का सबसे बड़ा मिशन ये है कि हाँ, तमाम इंसानों को जहन्नुम में लेके जाए। उसके लिए मैंने आपको शैतान के हथकंडे कि वो क्या तरीके इस्तेमाल करता है कि इंसानों को जहन्नुम में लेके जाए, और फिर मैंने आपको मोमिन को क्या हथियार अल्लाह ताला ने दिए हैं ताकि उसका मुकाबला करें। अगर वो आपने नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो आप मुझे बताएं फिर कुरान से हम फायदा कैसे उठाएंगे? मिले हैं नहीं आपको? जी मिले हैं जी, पढ़े हैं एक नजर। जी सर। अच्छा, अब दूसरा सवाल कि मैंने आपको शैतान का जो तज़किरा आया है सूरह बकरा, सूरह आराफ और सूरह अल हिजर, ये तीनों मैंने कल पढ़ाए हैं कुरान के वो हिस्से जिनमें शैतान का जिक्र है। आपको अच्छी तरह समझ आ गया है? जी सर, जी आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छे तरीके से सर, बहुत अच्छा, अच्छे तरीके अब से। बड़े गौर से सुने। अच्छे तरीके से तो मैं अपने आप पे शुबा करता हूँ क्योंकि आप तो कह रही हैं लेकिन लोगों को पूरी तरह बात न समझते हैं न कोशिश करते हैं, और ये हमें कुरान के साथ ये हमारा रवैया नहीं होना चाहिए। अगर मेरे समझाने में कोताही है तो मुझे बताएं। लिहाजा पहले, अब अगली बात जो है, कुरान का 3 और जगह पे, ये 6 जगह हैं जहां बड़ा जिक्र आया है। 1-2 आयतें सूरह इब्राहिम में भी है, आयत नंबर 22 वगैरह। तो मैं अब आपके सामने सूरह बनी इसराइल की आयत 61 था 65 पढ़ रहा हूं, समझा रहा हूं। तो एक एक पहली आयत 61 सुने। व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब कहा गया मलाइका को कि आदम को सजदा करो। अब ये बड़ी इज्जत है, अल्लाह की ताला की तरफ से बड़ी इंसान को इज्जत दी गई है कि फरिश्तों जैसी मखलूक से उसको सजदा कराया गया है। जरा नोट फरमाएं कितना बड़ा एहसास है। और जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो अल्लाह खालिक, मालिक, राजिक और हाकिम है, तो फरिश्ते तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है, वो अल्लाह का हर हुक्म मानते हैं और मानने में भी इंतहा कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इबलीस के पास इख्तियार था तो इबलीस ने सजदा नहीं किया, हालांकि उसके मालिक, खालिक, राजिक ने हुक्म दिया। तो अल्लाह ने जब पूछा, काल, अल्लाह ने फरमाया, अस्जुदु लिमन खलक़त तीनन, काला, और शैतान ने कहा, सॉरी, अस्जुदु, क्या मैं सजदा करूं, लिमन खलक़त तीनन, जिसको तूने मिट्टी से बनाया है। जरा गौर करें किस कदर तकब्बुर है उसमें और किस कदर इंसान को घटिया जानता है जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। काल, शैतान ने कहा, आराइता का, क्या अल्लाह ताला से कहते हैं क्या आप देखते नहीं, हाज़िल लज़ी कररमता अलैया, ये है वो इंसान जिसको आपने मुझ पर फजीलत बख्शी है। लाइन अखरताने, अगर आप मुझे मोहलत दें, इला यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। मोहलत भी मांगता है और कब तक मांगता है? क़यामत के दिन तक।
सुने कैसा दुश्मन है, लअहतनकन्ना ज़ुर्रियतहू, मैं उसकी ज़ुर्रियत को, उसकी औलाद की बेखनी करूंगा, इल्ला कलीलन, सिवाय चंद लोगों के। ये चंद लोग कौन होंगे भला? जो उसके बच्चे, क्या? मुखलिसीन लोग, जो हाँ, जो मुखलस होंगे। वो इबाद अल्लाह के बंदे होंगे जो पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला और उसके रसूलों की इत्तिबा करेंगे। काल, अब अल्लाह ने जवाब दिया। देखें अल्लाह ने कैसा जवाब दिया, क्योंकि ताकत कुदरत सब उसी के पास है। काल अज़हब, फरमाया जा, मन तब मिनहुम, जिस किसी ने तुम्हारी इत्तिबा की, पैरवी की, फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मौफूरा, तो पूरी पूरी सजा जो होगी वो जहन्नम होगी, जो तुम्हें भी और उनको जो तेरे पैरवी करेंगे उनको मिलेगी। अब आप सोच लें कि इंसान जो अल्लाह ताला की पैरवी नहीं करता बल्कि शैतान के पीछे चलता है, उसका अंजाम अल्लाह ने रोज़े अव्वल बता दिया। अब मुझे और आपको इन आयात से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि शैतान किस दर्जे का दुश्मन है, और अल्लाह ताला ने उसको मोहलत भी दे दी। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने उसको मोहलत क्यों दी इंसानों को गुमराह करने की? इंसानों का आजमाने के लिए। आजमाइश के लिए। अब आजमाइश के लिए सिर्फ इतनी बात कह देना काफी नहीं है। अल्लाह ताला ने इस आजमाइश के लिए, एक तो होता है उस आजमाइश में नाकाम करना, और एक होता है उस आजमाइश में जिसको आजमाइश रखी गई है कामयाब होना। कामयाबी के लिए दोनों बड़ा क्लियरली बयान कीजिए। कामयाबी के लिए अल्लाह ने उसकी फितरत को ऐसा बनाया कि वो नेकी और बदी को पहचानता है। कुरान खुद बताता है, फल हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, जिसके अंदर ईमान की रत्ती भी होगी, जो अल्लाह को पहचानता होगा वो बुराई को भी जानता है और भलाई को भी जानता है। नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद अल्लाह ताला ने फितरत बनाने के बाद अंबिया और किताबें नाज़िल फरमाई, अंबिया को मबूस फरमाया ताकि इंसानों को ठीक ठीक समझा दे कि कामयाबी का ये रास्ता है। उसमें कोई अल्लाह ताला ने कसर छोड़ी है? मुझे बताएं। नहीं। कोई कसर नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। तो फिर आप और मैं कल गिला कर सकते हैं क़यामत के दिन? हरगिज नहीं। ये तो हो गया कामयाबी। अब नाकामी के लिए, ताकि क्योंकि आजमाइश है, इम्तहान है, तो उसको शैतान की हर चाल से बचना है, और उस दुश्मन को जो उसका सरासर मकसद ही यही है कि इंसानों को जहन्नम में लेके जाए, उससे बचना। और उसके बचने के लिए अल्लाह ताला ने सारे ज़राए वसाइल भी रख दिए और इसको भी मोहलत दी थी, और इंसान को खुली छुट्टी दे दी। चाहो तो कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह ताला और उसके रसूलों के पैगाम को जिंदगी में हिदायत का अपना मरकज बना लो, चाहो तो शैतान के पीछे चलो और दुनिया और आखिरत की नाकामियां जैसी आज आप देख रहे हैं। जरा नामो निहाद उम्मत मुसलमान को देखो, 50 के करीब मुल्क हैं, और नेशन हाउस जिसको अगर सारे मुज्तमे हों और उसका अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक मुकाबला करें, तो जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका जैसी सुपर पावर नामो निहाद को शिकस्त हुई है, ये तो बड़ा आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन बुज़दिली की इंतहा देखें। ये सारे हुक्मरान कतर में जमा हुए और जो करारदाद पास की है कितनी शर्मनाक है, और हम दाई बनते हैं उस उम्मत के जिस उम्मत ने दुनिया को हमेशा सबक सिखाया, और आज हम उस दावत को छोड़कर शैतान के पीछे चल के, ताहूत के पीछे चल के, हम आज देखें किस जिल्लत को पहुंचे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखें कितनी प्यारी आयत हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वस्तफिज
وعزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. بڑے غور سے ترجمہ سنیں. ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاؤ، اور ان پر سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا يَعِدُهُمْ شَيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے جو وعدے ہیں وہ ان میں سب کے سب دھوکہ ہے. اب دیکھیں، اتنی کھلی بات بتا دی اور شیطان کو بھی چیلنج کر دیا، جو میرے بندے ہیں، جو قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں، تمہارے پیچھے ہرگز نہیں ہے. اور آخری آیت میں اعلان فرما دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہارا شیطان کو کا کوئی زور نہیں ہے. وکفا بربک وکیلا، تمہارا پروردگار کارسازی کے لیے کافی ہے. کاش ہمیں اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اس کا یقین ہو تو ہم شیطان کے پیچھے ہرگز نہ چلیں. اب یہ لفظ عبادی کو پکڑیں، اپنے قرآن میں اس کو انڈر لائن کریں. تو مجھے کس کا بندہ بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ ہے، اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی مثال انسانوں میں صحابہ اور صحابیات ہیں، تبع تابعین ہیں. سارے لوگوں نے اس کا بندہ بن کے شیطان کو شکست دی. آج آپ دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، دولت مندوں کو دیکھ لیں، غرباء کو دیکھ لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ قرآن اور سنت سے دوری جو ہے، یہ انسان اس شیطان کا ترن والا بنتا ہے. میں نے آپ کو بھیجی ہیں اور آج ان کا آئیں گے انشاءاللہ. یہ تو تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیات 61 سے 65. کوئی سوال آپ کا؟ جی سر، ایک وضاحت چاہتے ہیں. جی یہ سامعین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے سارا یہ سمجھا ہے. اب سر یہ آیت 62 آپ نے پڑھی ہے، اور اسی کا ذکر ہے سورہ اعراف میں آیت 17 میں، کہ آخری جو حصہ آیت کی شیطان نے بڑے وثوق سے اور نتیجہ اناؤنس کر دیا کہ تمہارے اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے، اکثریت کو میں بھٹکا دوں گا. یہ نتیجہ اعلان کر دیا اس نے، مستقبل ہم پہ ظاہر کر دیا، یعنی اس نے یہ سب کو بتا دیا. اب اس کی تصدیق جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس کی تصدیق قرآن بھی کر رہا ہے. کئی آیتوں میں ہے قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم شکر ادا کرو گے، بہت کم ذکر. تو یہ مستقبل اس کے اوپر ظاہر کیسے ہو گئی؟ ابھی تو دنیا بنی بھی کیا انسان پیدا نہیں ہوئے، اس کو سارا مستقبل کا علم کیسے آ گیا؟ اور ایک اور آیت ہے جو اللہ کہتا ہے غائب یا مستقبل کا علم تو میرے پاس ہے، میں صرف ان پہ ظاہر کرتا ہوں جن کو میں چاہتا ہوں. تو کیا اللہ نے اس کو بتا دیا کہ آپ اکثر ذرا اتنی لمبی لوگ بات نہ گمراہ کریں. ہوں گے؟ میرے تو پاس یہ ذرا ان کو جوڑیں کہ یہ اللہ نے اس کو کس طرح بتا دیا مستقبل. آپ میری بات سنیں ذرا، آپ ایک بات غور فرمائیں، اور اس میں آپ اور میں بھی کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی کہ چاہو تو مجھے فالو کرو، چاہو تو شیطان کو فالو کرو. لیکن انسان کو، دنیا کو اتنا رنگین بنا دیا، اس کے اندر نفس لوامہ بھی رکھ دیا. اگر اس نفس لوامہ کو وہ نفس مطمئنہ نہیں بناتا، اپنا تزکیہ نہیں کرتا قرآن و سنت کی وجہ سے، تو وہ گمراہ ہوگا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ سوچیں، شیطان کیا، میں اور آپ بھی، آپ دیکھ رہے ہیں آج اکثریت انسانوں کی 90 more than 90% اسی کے پیچھے چل رہے ہیں.
क्यों कि दुनिया इतनी हसीन, दुनिया के साजो सामान इतना हसीन, कोठियां, कारें, औहदे इतने हसीन, आप खुद देख लें कि किस कदर आपकी जो इलियट क्लास है, जो आपके वो हैं ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट, कितनी कशिश है दुनिया में उनकी। तो आप क्यों नहीं, अल्लाह ने आपको जहानत दी है, आप इस पे सोचें, गौर करें कि इंसान गुमराही में इस वजह से जा रहा है कि वो दुनिया परस्ती, शैतान परस्ती उसके पीछे जा रहा है। शैतान भी उस मखलूक में से था जिसको आज़ादी थी, और वो देख रहा था कि शैतानों की अक्सरियत जो है वो गुमराह है। तो ये नई मखलूक भी जिसको आज़ादी मिलेगी वो आज़ादी का नाजायज फ़ायदा उठाएगी। तो अल्लाह ताला ने भी पूरी तरह इंसान को आगाह कर दिया इस दुश्मन से भी। और कुरान और सुन्नत की सारी आप देख लें, मैं दुनिया में पूरी दुनिया घूमा हूँ सिवाय चाइना और जापान के, मैंने देखा है कि दुनिया किस तरह गुमराही में दौड़ी चली जा रही है, और अल्लाह की हिदायत से पहलू दही करके उससे छोड़कर कितना इंसान जलील और रुसवा हो रहा है। तो इस इंसान को इसलिए समझ नहीं आ रही कि वो दुनिया में उसने अपने नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना नहीं बनाया। अगर ये नफ्स अम्मारा के पीछे जाएगा, अपने उसके पाक नहीं करेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो यही होगा और अक्सरियत यही करेगी। अब आपकी बात समझ में आई है कि नहीं आई? सर सवाल मेरा और था, ये चीजें तो जी, मेरे सवाल का इल्म में है। जवाब है। आप देखें, आप जरा बात, आप यही कह रहे हैं कि शैतान को कहीं इल्म गैब तो नहीं हो गया था कि उसने जो बात कही वो सच्ची साबित हुई है? नहीं नहीं, यही उसने कहा ना कह आपने? दी है, उसने पक्की कह दी है, और अल्लाह ने तस्दीक कह दी है कि सब गुमराह होंगे अक्सर। उसने ओहो, नतीजा अल्लाह अनाउंस ने कर कह दिया है। दिया। देखें, खुदा के लिए आप अपनी अकल से काम न लें, अकल को वही किताबें करें। अकल जब वही किताबें होती है तो अकल समझती है कि उसने जो अल्लाह ने किस तरह अपने अला कुल्ल शैन कदीर उसने बता दिया, अगर तुम शैतान के पीछे चलोगे अंजाम ये होगा। अब उसके बावजूद अगर इंसान चल रहा है जैसे आज अक्सरियत चल रही है, तो फिर उनका अंजाम अल्लाह ने बता दिया, और अल्लाह उसकी खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेगा। सर जी, अल्लाह ताला ने जैसे उसको डिजाइन किया वैसे उतना इल्म भी उसको दे दिया ना, इस वजह से उसने ये कहा होगा। वो खुद से तो नहीं वो कह सकता। अल्लाह ने उसको उतना मतलब वो शऊर दे दिया कि वो देख सकता था कि इंसान किस तरह बिहेव करेगा और किस तरह मेरे चक्रों में आ जाएगा। ओहो, जब अल्लाह ने आज़ादी दे दी कि चाहो तो अमल करो, चाहे तो ना करो, और कशिश बुराई में इतनी रखी कि इंसान अगर अल्लाह के रास्ते पर चलता जैसे आज हम चल रहे हैं तो हम इनसे बच रहे हैं। वो अक्सरियत इसलिए नहीं बच रही कि कुरान और सुन्नत उनकी रहनुमाई नहीं, उनसे हिदायत ही नहीं ले रहे। बात बड़ी सीधी सी है। अब इसमें यह ख्याल करना कि अल्लाह ताला ने नऊज़ बिल्लाह उसने चैलेंज किया और उसका चैलेंज ठीक, भाई उसने चैलेंज किया तो अल्लाह ने भी जवाब दे दिया कि मैं तुम्हें और जो तुम्हें फॉलो करेगा उससे जहन्नम को भर दूंगा, बात खत्म। अब अगर इंसान आजमाइश है, इसको आजमाइश में पूरा नहीं उतरेगा, अंजाम उसका बिल्कुल अल्लाह ने साफ साफ बता दिया कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। तो अपनी अकल को वही किताबें करके फिर सोचिए, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल कुरान की बात, हदीस की बात, रसूलों की बात बिल्कुल लॉजिकल पर हक नजर आएगी। आप चलते हैं आगे, अगर कोई सवाल है तो पूछें। सूरह ताहा में बड़े गौर से सुनिए। वलकद आहदना इला आदम मिन कब्ल, हमने पहले बनी आदम से अहद लिया था मगर वो उसे भूल गया। फनसिया, वो भूल गया, और हमने उन पर वलम नजिद लहू अज़मा, और हमने उसमें सब्र सबात न देखा। अल्लाह ताला खुद गिला कर रहे हैं, आप देख लें। अल्लाह ने ऐद लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, हर फर्द से, हर फर्द की रूह से,
اور سب نے بیک زبان کہا بلا، لیکن جب آیا دنیا میں اور دنیا کی رنگینیاں دیکھیں اور پھر انہی پر فرشتہ ہو گیا تو اس اپنے عہد کو بھی بھول گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسے صاحب عزم نہیں پایا، اس میں صبر و ثبات نہیں دیکھی کہ ڈٹ جاتا، جس کا انعام دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت اور آخرت میں جنت ہے۔ کوئی سوال آیت 115 پر؟ پھر وہی پچھلی والی بات، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے سارے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا وہ منکر ہو گیا، فَقُلْنَا یا آدم، پھر ہم نے کہا فَقُلْنَا آدم، ہم نے آدم سے کہا إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تیرا دشمن ہے، میں نے آپ کو جو آیات بھیجی ہیں 7 آیات میں عدو کا لفظ ہے اور 8 آیات میں عدو المبین ہے کہ کھلا دشمن ہے جس نے چیلنج کیا۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اللہ اکبر۔ اب پہلے تو ساری اوپر 2 آیتیں رہ گئی ہیں، ان لک لا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، تو یہاں تم کو آسائش ہے اور نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے۔ جنت کی زندگی آپ کو پتہ ہے کتنی پرسکون ہے۔ اچھا، وَإِنَّكَ لَا تَسْمُو فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ پیاسا رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ جنت کی زندگی بڑی پرسکون ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اب اللہ نے رکھا کیوں؟ تاکہ اس کو اس دشمن کی ساری چالیں بھی سمجھ آ جائیں۔ تو اب جب وہاں شیطان کو وہ ایکسیس تھی، پہنچ گیا، تو اس نے کیا کیا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب پہلے یہاں سمجھ لیں وسوسہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے کبھی کام کر رہا ہوں، خیال آیا کہ مجھے بازار جانا چاہیے، گھومنا چاہیے۔ اب یہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کو بالکل، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیس دی ہے۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ میں سوچتا ہوں یار آج مجھے سینما دیکھنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اب شیطان خوب وسوسہ اندازی کرتا ہے، تمہیں تو جانا چاہیے سینما میں، وہاں اتنے سارے دوست ملیں گے۔ اب یہ وسوسہ اب میرا کیا بن جاتا ہے؟ پکا خیال بن جاتا ہے، اور یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے کہ وہ بار بار، میں اسے دیکھ نہیں رہا، وہ مجھے کہہ رہا ہے جلدی کرو یار، سمیٹو کام کو، نکلو وہاں یہاں سے اور وہاں مزے کرو۔ یہ ہے شیطان کی وسوسہ اندازی، ہر برائی کے لیے وہ انسان کو خوب اکساتا ہے ان نوئنگلی۔ یہ بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سوال کیجئے تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ خواتین اسی میں کہتی ہیں، وضاحت جی فرمائیے۔ اسی میں وضاحت ہے کہ یہ جو مزین یا شیطان نے کہا کہ میں، یہ سامعین سے بھی ہے کہ یہ اگر وضاحت کریں، شیطان نے کہا کہ میں دنیا کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دوں گا اور وہ بھٹک جائیں گے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں، میں سورہ کہف میں جاتا ہوں تو میں سورہ آیت پہ رک کے دیکھتا ہوں کہ ادھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، کہ میں دنیا کو مزین کروں گا اور ان کو آزمائش میں ڈالوں گا۔ آپ ذرا ایک منٹ رکیں، تو مجھے ان بتائیں، دونوں کو جوڑیں ایک منٹ آپ مجھے بتائیں کہاں شیطان کا حوالہ دیں مجھے کہ شیطان نے کہا کہ میں دنیا کو مزین بناؤں گا، ایک آیت بتائیں۔ سر یہ ابھی آپ نے سورہ ہجر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہاں شیطان نے کہا میں ان کے برے اعمال ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا، ان کے برے اعمال، ان کو بڑے، عورت نکلتی ہے باہر گندے لباس میں تو شیطان اسے کہتا ہے تو بڑی بہادر ہے، یہ ہے مزین کرنا، کہ یہ پردے والی عورت تو بے وقوف ہے، اپنے آپ کو چھپا کے تو نے اپنا حسن، سارے ہر کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے،
ذرا قرآن کو سمجھے نا پہلے. آپ سر وہ آیت سر ذرا جی ایک اور نکال لیں گے جی 80. سر جی ایک اور مثال بھی ہے کہ جیسے سود کھانے سے کسی کو منع کرے تو کہتے ہیں وہ ساری دنیا کھا رہی ہے، ہم نے کھا لیے تو کیا، یہی مزین کرنا. ہاں لیکن یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ اللہ جی تعالیٰ جی نے تو وہ اعمال کو مزین کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے زمین کو بڑا مزین کر دیا. شیطان نے مزین نہیں کیا زمین کو. شیطان برے اعمال کو مزین کرتا ہے، جیسے آپ نے بھی مثال دی کہ وہ سود کھانے کو کہتے ہیں ساری دنیا کھا رہی ہے، ساری دنیا میں بینک ہیں، تم اس کے بغیر رہ جاؤ گے. پلیز آپ جو سوال کرتے ہیں پہلے سوال کو تول لیا کریں، سمجھ لیا کریں، پھر سوال کیے. سر جی ایک آیت پڑھ سکتی ہوں؟ یہاں آپ نے ہینڈ آؤٹ تو دیا نا، شیطان کن کا پکا دوست ہے. حامیم سجدہ کی آیت نمبر 25 میں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ لَكَانُوا خَاسِرِينَ. بات سمجھ آئیے کہ نہیں سر؟ آپ آج ڈھونڈ کے مجھے بتا دیں، لیکن میں 1 گھنٹے میں میرا وقت ضائع نہ کریں پلیز. ٹھیک ہے میں وہ آیت سر ڈھونڈ کے بتاتا ہوں. شکریہ. آپ اعمال کو تو مزین کر کے برے اعمال کو قرآن اللہ مزین کرتا ہے چیزوں کو، شیطان مزین نہیں کرتا. شیطان برے اعمال کو صرف مزین کرتا ہے. اچھا اب چلیں آگے. تو فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان وسوسہ اندازی کی جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں آپ کو. قال، اس نے کہا یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں اس درخت کا نہ بتاؤں جو ہمیشہ زندگی دے گا، کہ ایسا درخت جس کا پھل کھا لو گے تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، موت آئے گی نہیں. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہت جو کبھی زائل نہ ہوگی. تو اب وہ آتا ہے ہمیشہ دوستی کے اور ہمدردی سے، جھوٹی ہمدردی سے. اور کس طرح آدم کو چکر دے رہا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، اس جنت کے فائدے اٹھانا چاہتے ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک درخت جس کا پھل کھا لو گے تو نہ تمہیں بادشاہی جو ہے وہ کبھی تم سے چھنے گی، نہ تم کبھی خرابی میں مبتلا ہوگے. فَأَكَلَ مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سُوآتُهُمَا، تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. وَطِفْقًا، اور دونوں لگے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ان کو ڈھانکنے کے لیے جنت کے درختوں سے. وَعَصَىٰ آدم، آدم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ربہ، وَعَصَىٰ آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فغوا، اور بے راہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا. ذرا ان دونوں آیتوں کو بڑے غور سے دیکھیں کہ شیطان ہمیشہ دوستی کے روپ میں آتا ہے اور انسان میں وسوسہ اندازی جس طرح اس نے کی، اور اس نے آدم علیہ السلام کو غلط طریقے بتائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف تھے، اور آدم اس کے چکر میں آ گئے، اور پھر آدم نے وہ کیا، اور اب آدم سزا کے قابل ہو گئے. اور ان کو سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب توبہ کی، انہوں نے، اللہ نے معاف کر دیا. اور ثم اجتباہ ربہ، پھر رب نے ان کو چن لیا اور رحمت سے نوازا. فتاب علیہ، اور اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف متوجہ ہوا. تابہ کا مطلب ہے رحمت سے، مہربانی سے اللہ تعالیٰ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وحدا، اور اس کو سیدھی راہ بتائی. سیدھی راہ کیا بتائی؟ جاؤ جنت میں، ساری دنیا میں جاؤ اور میری اس ہدایت پر عمل کرو، جیسا کہ وہاں 38-39 سورہ بقرہ کی آیات کھول کے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اب انسان اگر ہدایت پہ قائم اور دائم رہے گا تو پھر واپس اسی جنت میں آ سکتا ہے. تو یہ آدم قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطا منہا، تم دونوں نکلو جنت سے، جمیعہ، سب کے سب، شیطان بھی اور انسان بھی. بعضکم لبعض عدو، کتنی بڑی پیاری بات ہے اور الارمنگ. تم میں سے بعض کے دشمن ہیں،
انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان. بڑا کھول کے اللہ نے بتایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے. یہ ہدایت کون لے کے آئیں گے جلدی بتائیں؟ انبیاء رسول کرام. انبیاء کرام. ایک تو کتاب ان کو ملے گی جو رسول ہوں گے، اور دوسرا خود ان کی ذات میں وہ اس پہ عمل کرنے کا نمونہ ہوں گے. فمن تابع ہدایا، جس کسی نے میری ہدایت کی اتباع کی، فلا یضل، وہ نہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ بدبخت یعنی نہ تکلیف میں پڑے گا. آپ دیکھیں کتنا کھلا ہوا یہ بات وہاں بقرہ کی 28-29 میں ہے، اور یہاں 123 اور 124 میں قرآن نے کھول کے بتا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ اکبر، جس کسی نے میرے اس ذکر اس قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے بتائیں کون سے ذرائع اور وسائل نہیں رکھے. میں نے آپ کو بتایا میں دنیا گھوما ہوں، جتنے ذرائع اور وسائل پاکستان کے پاس ہیں شاید ہی کسی ملک کے پاس ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، آج ہم پائی کے محتاج ہیں، پائی کے. کیوں؟ ہم نے اللہ کے قرآن اور اللہ کی سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غفلت برتی ہے. یہ تو یہاں ہوگا نا دنیا میں معیشت زن کا، اور اللہ فرماتے ہیں بڑی سخت آیت ہے، وہ نحشرہ، پھر اس انسان کو جو نافرمان تھا اس کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن یہ اندھا ہمارے پاس پیش ہوگا. سوچیں غور کریں ذرا اس پہ کہ انسان اگر اللہ کی قرآن سے اعراض کرے گا، دنیا میں بھی ذلت کی زندگی جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. قال، انسان کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو جب زندہ تھا دنیاوی زندگی میں میری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، نظر ٹھیک ٹھاک تھی. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی رہیں. وکذال، ہاں، فنسیتها، تو ان کو بھولے رکھا، تو غفلت میں رہا. وکذالک اليوم تنسیٰ، آج ہم تمہیں بھول گئے. دیکھیں کتنی سخت آیات ہیں. کبھی آپ نے ان سے ہدایت لی ہے؟ اگر ہم نے لی ہوتی تو آج ہم اس قرآن سے کبھی اعراض نہ کرتے، جس کا نتیجہ دنیا میں زندگی تنگ اور آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. کبھی سوچا آپ نے؟ انڈر لائن کریں ان آیات کو. ہدایت وہ حاصل کرے گا جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے اس پہ غور و فکر کرے گا. آج آپ دیکھ لیں کس طرح زندگی دنیا بھر میں دیکھ لیں، انسان عیاشی فحاشی میں اتنا مبتلا ہے کہ حیوان بھی اتنے نہیں ہوں گے. حالانکہ اللہ نے اس کو عقل، ہدایت، انبیاء کا طرز زندگی، کچھ اللہ کی کتابیں خاص کر قرآن جس میں ایک ایک چیز کے بارے میں کھول کے بتا دیا گیا، اور اللہ نے حفاظت اس کتاب کی خود لی تاکہ انسانوں کے پاس قیامت تک وہی قرآن پہنچے جو میں نے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور ہم اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو کتنی بڑا ظلم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. دنیاوی زندگی میں اندھا پن، زندگی تنگ، اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. بات کلیئر ہے یا کوئی سوال ہے تو پوچھیں. سر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم خود اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، گمراہ ہو کے اور شیطان کے کہنے پہ چل کے، اس دنیا کی رنگینی میں غرق ہو کر. اللہ ہم کو ہدایت دے کہ اپنے آپ پہ تو نہ ظلم کریں ہم. ہاں، لیکن اگر انسان اللہ کی اس پوری اسکیم کو سمجھے نا کہ اللہ نے دنیا بنائی امتحان کے لیے ہے،
اور اس کو امتحان سمجھ کے گزارے. اور خاص کر احادیث آپ کے پاس ہیں، میں نے بھیجی ہیں، آپ دیکھیں تو انسان اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اپنی جان پر کہ دنیاوی زندگی تو ہماری اب دیکھیں کس قدر تنگ ہو چکی ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جو آپ کے کھیت اور اجڑ گئے ہیں نا سیلاب کی وجہ سے، آپ تو بھاگ کے چلے گئے نا وہاں اس جگہ پہ. یہاں لوگوں کے کھیت، ہر چیز برباد، مکان برباد، جانور برباد. ابھی جو مہنگائی آئے گی نا اس کا ذرا تصور ذہن میں لائیں تو آدمی کانپ جاتا ہے کہ زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی. اچھا، اب آپ نے اچھی طرح سمجھ لی یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی؟ جی الحمدللہ. جی سر، جی سر، جی سر. جزاک اللہ خیر. اب آج چلتے ہیں، آخری آیات ہیں ہماری سورہ سعد 38 نمبر پر، 71 تا 85. قرآن نے مجھے بتائیں، قرآن نے اس بات کو کھول کھول کر بیان کرنے کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ یہ جو قرآن ختم کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان حقائق جو قرآن نے بیان کی ہیں، یہ ہدایت کے کا جو سرچشمہ قرآن ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں ہدایت کے حوالے سے ہم؟ آپ سنیے آیت 71، اذ قال ربک انی خالق بشرا من طین. اللہ تعالیٰ نے بتایا ملائکہ کو کہ میں پیدا کرنے لگا ہوں ایک انسان مٹی سے، اور پھر فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، ناک، آنکھ، کان، ہر چیز صحیح جگہ پہ رکھ کے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اب دیکھیں، ایک ہے انسان کی تخلیق، پھر اس کا تسویہ ہے ٹھیک ٹھاک کرنا، پھر اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی. کمال جو انسان کا ہے وہ اس کی اللہ کی روح کی وجہ سے. کیوں؟ جو ہی اس میں روح پھونکی گئی ہے نا، وہ عقل مند، عقل، سمجھ، بوجھ، سب چیزیں اس کو مل گئی ہیں. اور دینے والے نے اس میں وہ روح پھونکی ہے جس نے اس کو مٹی کے انسان کو تمام مخلوق پر افضل بنا دیا ہے. یہ بات سمجھیں ذرا. کبھی آپ سوچ کے پڑھیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورہ آل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی. تسبیحات کس کے لیے ہیں؟ اس رب اعلیٰ کی. الذی نمبر 1 خلق، نمبر 2 فسوا، نمبر 3 فقدر. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، اور پھر اس کو راستہ بھی بتا دیا. کبھی سوچ کے سمجھ کے پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فَإِذَا 72 نمبر آیت، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اب اس کے بعد اس روح کی وجہ سے اتنا عظیم ہو گیا ہے انسان، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اب 3 چیزیں اس میں تھیں. ایک، اللہ نے اس کا جو بدن بنایا، نمبر 2 اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، نمبر 3 اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی. اب یہ انسان سجدے کے قابل ہو گیا. اللہ نے حکم دیا فسجد الملائکہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم. کیوں؟ فرشتے اللہ کا حکم ماننے میں دیر ہی نہیں کرتے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کا حکم مانے. تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. اب شیطان ان میں موجود تھا، اللہ کا حکم تھا، اس نے سجدے میں گرنا تھا، وہ سجدے میں نہیں گرا. تو کہتا ہے استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ نے پوچھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، تو نے کس چیز نے تجھے روکا کہ وہ سجدہ کرے اس ہستی کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ اکبر. یہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف انتہا اس پہ رحم کی. دیکھیں
کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا مٹی سے. استکبرتا، تو نے تکبر کیا، کیا تو غرور میں آ گیا؟ ام کنت من العالین، یا تم بہت بڑے اونچے درجے والوں میں ہو کہ اس خالق مالک رازق کا حکم ہی نہیں تم نے نہیں مانا؟ تو کون سا درجہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا میں تو اس سے بہت بہتر ہوں. یہ ہے تکبر کی انتہا. اور اس لیے تکبر جو کرتا ہے وہ شیطانی کام کرتا ہے. خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اب دیکھیں یہاں آپ ایک بات کو سمجھیں، درجات کون مقرر کرتا ہے؟ خالق خود. اب اس خالق نے کہا تم سجدہ کرو، اور یہ بدبخت کہتا ہے کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے میں سجدہ نہیں کرتا. بھئی وہ تو اللہ نے اس کو جو روح پھونکی ہے. اور علامہ مودودی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ایک پرتو ہے اللہ کی صفات کا جو اس کے اندر اللہ نے روح داخل کیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. قال، اب اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت جو ہے اس کو حق کے لیے کہتے ہیں قال، کیونکہ انکار کیا، فاخرج منہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل یہاں سے. فإنک رجیم، تو مردود ہے، تیرا رد کر دیا گیا ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. آج بھی آپ کہتے ہیں نا جو برا کام کرتا ہے شیطانی کام، لعنت ہو تم پر. قال، اب دیکھیں کتنا اس نے یہ جرم تو کیا، انکار بھی کیا، لیکن وہ اللہ کی صفات کا پورا قائل ہے. مہلت بھی مانگتا ہے تو کس سے؟ توحید کا بڑا قائل ہے. قال رب فانظرنی، اے اللہ مجھے مہلت دے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، مہلت بھی دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، تاکہ میں پورا عرصہ قیامت تک مجھے آزادی ہو ان کو جہنم بھیجنے کی، دھوکہ دینے کی. سر یہ بتائیں کہ شیطان جن تھا یا فرشتہ تھا؟ دیکھیے میری بات بڑے کلیئرلی سنیے. فرشتے آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور شیطان جن جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے. انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. پہلے تو یہ چیز نوٹ کر لیں. دوسری بات، کیونکہ وہ اتنا نیک تھا، اتنا خدا کو یاد کرتا تھا کہ وہ ملائکہ میں موجود تھا. جب اللہ نے حکم دیا تو جو حکم ہر اس کے لیے تھا جس نے سنا، کیونکہ وہ فرشتوں میں تھا، اس نے سنا، اس کا فرض تھا کہ اللہ کے حکم کو بجا لاتا. اللہ خالق مالک رازق اور ساقب ہے. اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، وہ جنوں میں سے تھا. اور آپ کو بالکل شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسانوں کے علاوہ ایک اور مخلوق جن ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں ایسی مسئول ہے جیسی انسان ہے. اس کے اندر بھی کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں جو اللہ کو مان کر، اور اس لیے یہ فرشتے جو یہ جن جو ہیں یہ بھی مخلوق ہے انسانوں جیسی. اس کو بھی اللہ نے آزادی دی ہے محدود، کہ چاہے تو عمل کرے چاہے تو نہ. اس لیے ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. اور یہ شیطان لعین جو ہے یہ سب سے بڑا کافر ہے. اب انصار صاحب سمجھ آ گئی بات آپ کی؟ مجھے سمجھ جی آ گئی ہے. اللہ تبارک و سورہ تعالیٰ نے کہف کی آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی. سورہ کہف کی بھائی 50 آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے آیت پڑھ لی، میں نے اسی کا خلاصہ بیان کیا ہے. اچھا اب آپ کو انصار صاحب بات سمجھ آ گئی؟ مجھے انہوں نے ٹوک دیا ہے، درمیان میں بات نہیں کرنے دی. میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اور آپ نے یہ کہا کہ وہ فرشتوں میں موجود تھا، فرشتہ نہیں تھا. اب انہوں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی مجھے بتائیں تاکہ مجھے کلیئر ہو. تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں کہ آپ کو ہر آیت کا ترجمہ؟ بھائی آیت لکھیں اور آپ قرآن میں جا کے دیکھیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایسی پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں،
قرآن اس لیے ہے کہ ہم آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتائیں؟ نہیں تو بات یہ ہے کہ جب سوال کرتے ہیں تو پھر آپ سے ہی جواب لینا ہوتا ہے نا. اگر کوئی اور بولتا ہے تو پھر وہ ایکسپلین کرے. بھائی انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے. آپ کا سوال تھا کہ شیطان جنوں میں سے تھا، انہوں نے آیت پڑھی ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا. وہ میں نہیں آپ سن سکا. بی اے گڈ اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سنیں، سمجھیں اور قرآن میں جائیں. آپ نے دنیا بھر میں اتنے بڑے کام کیے ہیں، آپ اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بالکل سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی دو بندے بول رہے ہو تو نہیں سمجھ آتی. آپ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، ایک وقت میں ایک بندہ بولے گا تو سمجھ آئے گی نا. تو اب جب انہوں میرے نے بولا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آئے گی، اس کو ریپیٹ کرا دیں. آپ کے قرآن آپ کے لیے، جب آپ نے دنیا بھر کے کام کیے ہیں تو قرآن آپ کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. الحمدللہ سر، الحمدللہ پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بیٹھے کس لیے ہیں یہاں پہ؟ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. جب سر آپ جیسا آدمی مجھے سوال کرتا ہے نا کہ شیطان جنوں میں سے تھا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو وہ آدمی ہیں جن کو یہ چیزیں ازبر ہونی چاہیے. اب وہ آیت کا مجھے نہیں پتا نا. ہر چیز تو ہر وقت بندے کو نہیں یاد ہوتی. آپ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں. جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے تھا. میں اس کو ریسرچ کر ناراض لوں نہ گا، ہو، ڈھونڈ لوں گا. ناراض نہ ہو. میں آپ کو آپ کے فرائض منصبی یاد دلا رہا ہوں جس سے آج تک ہم نے غفلت کی ہے، اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملک ڈوب رہا ہے. آگے کہ آپ چلتے ہیں. اجازت دیتے ہیں میں بتا دوں ان کو سورہ کہف کی آیت نمبر. بتاؤ جی، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے. ابلیس ہی کا ذکر چل رہا ہے پیچھے سے، اور اللہ نے فرمایا آگے دوسرے حصے میں آیت کے کان من الجن ففسق عن امر ربی. اچھا اب آگے چلیں سے ہیں. تھینک یو. کال، ہاں، اللہ نے اس کو مہلت دی تھی الی یوم الوقت المعلوم، اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. یعنی اب قیامت تک اس کو مہلت مل گئی. کال، شیطان نے کہا بعزت کا، تیرے عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے گمراہ نہیں ہوں گے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جنہوں نے زندگی میں ہدایت کا سرچشمہ قرآن و سنت بنا لیا ہوگا، جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہوگا. کیوں؟ ان کا نفس مطمئن ہے کس بات پر؟ اللہ اور رسول کی اطاعت پر. اللہ فرماتے ہیں قال فالحق، کہا سچ ہے، والحق اقول، اور میں بھی سچ ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم، وہ سچ کیا ہے اس آیت میں جہنم کو بھر دوں گا، من کا تجھ سے، ومن تبعک منہم اجمعین، ان سب کے سب لوگوں کو جو تیری اطاعت کریں گے. یہ ہے ان کا انجام، شیطان اور اس کے پیروکاروں کا. اور یہ میں نے آپ کو پورے قرآن میں جو آیتیں ایک دو تو رہ گئی ہیں، لیکن یہ ایک دو ہی صورت میں تھیں، لیکن مجموعی طور پر ہم نے پورے کو کور کر دیا. اور اب آپ کو بالکل ان پوری آیات کو ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کو مل کر اس کو سمجھنا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے، میں آپ کو بھیج چکا ہوں، اسی چیز کو دہرا رہا ہوں. شیطان کن کا پکا دوست ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو شیطان کو اپنا پکا دوست بناتے ہیں؟ اب سنیں، سورہ زخرف کی آیت آپ کے سامنے ہے، میں نے بھیج دی ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا بہترین دوست ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے زبان سے بھی اور عمل سے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے کہ اس عمل میں اللہ کا حکم کیا ہے. وہ اپنی مرضی سے، شیطان کی مرضی سے، امریکہ کی مرضی سے،
ہندوؤں کی مرضی سے شادی پر یہ سارے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو دوست بنا دیتا ہوں. جب میرے ذکر سے وہ اعراض کرتے ہیں تو پھر شیطان ان کا پکا دوست ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ کا ہر حال میں ذکر کرنا ہے، زبان سے بھی اور عمل میں دیکھنا ہے کہ کون سا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کو کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو شریعت کے تابع کر دیا گیا. شریعت وہ ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، قرآن و سنت. کوئی سوال؟ بہت اہم آیات ہیں، غور سے سنیں، سمجھیں، سوال کریں. اللہ تعالیٰ پھر سورہ حامیم سجدہ کی 25 آپ کے سامنے ہے. وَكَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے اس پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے. یہ قرآن کا مطلب بیسٹ فرینڈز. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کون یہ دوست کیا کرتے ہیں؟ جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما کر کے دکھاتے ہیں. جو برے کام وہ کر رہے ہیں نا، بڑے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اور ہماری بہن نے بھی کہا کہ سود کو دیکھ لیں، ساری دنیا کھا رہی ہے تو ہم نہ کھائیں بھائی، نعوذ باللہ. اللہ نے کہا سود وہ چیز ہے جیسے ماں کے ساتھ برا فعل کرنا. اب آپ سوچ لیں کہ آپ اور میں اگر یہ کام کرتے ہیں تو کس حد تک برا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دوست بنا دیتے ہیں. کون لوگ اس کے دوست ہوتے ہیں؟ جن کو وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہوتا ہے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور ان پر ہمارا فیصلہ چسپاں ہو کر رہتا ہے. قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے پر چسپاں ہو چکا ہے. وہ کیا ہے؟ انہم کانوا خاسرین، یہ بالکل تباہ حال ہوں گے. خاسرین کا مطلب ہے یہ دنیا میں بھی ذلیل کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف چلے، یہ جانوروں سے بدتر، اور آخرت میں جہنم، ہمیشہ کی جہنم. اور آخری آیت ہے سورہ نحل کی 99 اور 100، انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا ولا ربہم یتوکلون. اب کتنا کلیئرلی بتا دیا کہ اس شیطان کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان لائے اور اسی پر توکل رکھتے ہیں. اچھا یہ توکل کیا ہے؟ بھلے یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ جلدی بتائیں، جلدی کریں. سر جو اللہ کے شیطان ہمارے راستے پر لے کے جا رہا ہے، صحیح لے کے جا رہا ہے، یہی ہم سارا ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، یہ ان کا شیطان پہ توکل ہو جاتا ہے. پھر او بھائی میں کہہ رہا ہوں اللہ ربہم یتوکلون، آپ مانے مجھے دوسرے بتا رہی ہیں. سوال تو سنا کریں. اللہ پر توکل رکھتے ہیں، یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے، بات کو سمجھیے. قرآن کو جب تک سمجھیں گے نہیں ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے حکم پر چل کر پھر بھروسہ بھی اسی کے حکم کے مطابق کام کرنے میں ہے کہ میں نے ٹھیک کر دیا. یہ ہے توکل. ٹھیک کب کیا؟ جب عین اس کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا تو پھر میرا اس پر بھروسہ ہے. اگر نعوذ باللہ میں نے کوئی شیطانی کام وسوسے کو خوبصورت بنا کے اس نے مجھے پیش کیا اور اس پر عمل کیا تو پھر میرا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے. آگے سنیں، آیت 100 بڑی کلیئر ہے. انما سلطانہ علی الذین، اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے یتولونہ، جو اس کو دوست بناتے ہیں. اب دوست بنانا کتنا بڑا جرم ہے، جبکہ آپ کے پاس آیات پہنچ چکی ہیں کہ 7 دفعہ تو کہا یہ دشمن ہے تمہارا، اور 8 دفعہ کہا یہ دشمن، کھلا ہوا دشمن ہے. اب اس کو جب کوئی دوست بنائے گا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، سوچیں کہ وہ اللہ کے حکم کی کتنی بڑی خلاف ورزی کر رہا ہے. پھر آپ سوچیں اس نقطہ نظر سے کہ میرے پاس 2 راستے ہیں، ایک کامیابی کا ہے جو اللہ اور رسول کا ہے،
दूसरा नाकामी का है जो शैतान का है। अब मैंने उसको दोस्त बना लिया तो मैंने तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की इंतहा कर दी। और फिर फरमाया एक तो उसको दोस्त बनाते हैं, वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। ये बिही का मतलब है, उस ही की ज़मीर किसकी तरफ है, जल्दी बताएं। देखें शैतान की तरफ। नादरा भाभी, मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता था। वल्लज़ीना हुम बिही उसके साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह ताला की तरफ है। क्या बात कर रही हैं आप? तो जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं वो भी अल्लाह के गजब का मुस्तहिक होंगे, और शैतान भी, क्योंकि शैतान भी अल्लाह से दूर करता है। ये 3 आयतें आपके आंखें खोलने के लिए बहुत काफी हैं। फिर आगे देखें, इसी के साथ जो मैंने आपको भेजी है कि शैतान का इंसान को गुमराह करने और जहन्नम ले जाने का अज़म, ये सारी आयतें मैं पढ़ चुका हूँ। सूरह आराफ में भी, सूरह हिजर में भी, सूरह बनी इसराइल में भी, और सूरह साद में, जो सारी मैंने पढ़ी हैं उन्हीं में ये आयतें आई हैं। आप मेहरबानी करके इनको जरूर पढ़ें और अपना फोल्डर बनाएं शैतान का, जिसमें ये सारे हैंड आउट लगाएं। खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, अपने दोस्त अहबाब को पढ़ाएं, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाएं, और आप इनको व्हाट्सएप पे सब लोगों को भेजें, अपने दोस्तों। जो कोई शैतान से बचेगा अल्लाह ताला आपको। अब एक बहुत अहम हैंड आउट है आपके साथ, इसी के पेज है, इंसान और शैतान का बाहमी ताल्लुक। नवीस भाई, आपके पास पहुंच गया है हैंड आउट? नवीस साहब। जी सर, मैं देख रहा हूँ, मुझे अभी नजर नहीं आ रहा कहीं। आपने देखा ही नहीं पहले? ये तो मैं परसों भेज चुका हूं, इंसान और शैतान का बाहमी ताल्लुक। सर ये मुझे कंप्लीट हैंड आउट बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, और आप फिर ये ना कहिएगा कि मुझे बताया क्यों नहीं है। नहीं तो ये आपको उसमें नहीं मिल। अंसार साहब बात सुने, आपने इतने जी बड़े ओहदे पर काम किया है, आपने मुझे भेजा मैसेज कि मुझे नहीं मिला, और मैंने आप फौरन रिस्पॉन्ड न किया हो, बताएं मुझे। मैंने आपको मैसेज भेजा है और आपने रिस्पॉन्ड किया, और आपने कहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारी लिस्ट में मौजूद है आपका नाम। वो जूम की लिस्ट देख रहे हैं, वो कम्युनिटी की या ग्रुप की नहीं कर रहे। भाई या हम सब से पूछ लें, सबको मिलते हैं। आपको नहीं मिलते आप चेक करें, जिसका नहीं मिलता आप मुझे मैसेज भेजें मुझे स्पेसिफिकली नहीं कि मुझे मिलते नहीं सर, मिला। मेरी बहन को आप नहीं मिलते, मेरे दोस्त को नहीं मिलते, चीमा साहब ने जो 3-4 बंदे आपको बताए हैं उनको नहीं मिलते। ये सब लोग आपको, आपकी टीम जो है ना वो उनको थोड़ा टाइट करें। वो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ये पता सुन नहीं रहे क्या हो? मतलब चाह रहे हैं। ये एक क्यों नहीं दफा आपसे मिलते फिर कोई ये भेज लोग? दें सर। आपसे कोई आशीर्वाद चाह रहे हैं, कोई शाबाशी चाह रहे हैं। ये कोई क्या? इतना बड़ा काम नहीं है। ग्रुप में जो बंदा होता है या कम्युनिटी में जो बंदा होता है वो फौरन आ जाता है, लिस्ट में आ जाता अच्छा, है। आप जरा चुप रहें। इधर आओ सर मेरे पास, इधर आओ। आप सुने इनका मैसेज जो भेजने वाले हैं, इसलिए आप जरा ना तालिब इल्म बने। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक हाँ बताएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। ये आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करें, इसे चेक बेटे कराएं मैंने क्योंकि 3 दफा अपडेट कर लिया है, हम्म 3 दफा अपडेट कर लिया है, बाकी सारी जी, कम्युनिटी के आ रहे हैं, आपका नहीं आ रहा, तो मैं क्या समझूं? मतलब मैं सबको सेंड कर रहा हूँ, देखें सबको रिसीव हो रहे हैं, उसी ग्रुप में बेटे आप ये मैं भी हैं। आपकी बातें बहुत पुरानी सुन रहा सर हूँ। कुछ लोगों को नहीं भी मिलते हैं। नहीं मिल रहे हैं, मैंने अपडेट भी किया है। उसको दोबारा फीड करो, मैंने आपको कहा था कि दोबारा फीड करो, आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? व्हाट्सएप पूरी दुनिया में चल रहा है बच्चे। सर को आप अगर नहीं पता है टेक्नोलॉजी का, उनको वो नहीं करो। अंसार साहब, आप जरा मेहरबानी करें, आप सर अफसर रिटायर्ड ना बने, बल्कि आप एक सही तालिब इल्म बने। आप हमें भेजें, हम जरूर भेज देंगे, लेकिन अगर आपने ये इस तरह का रवैया रखना है तो आप सीख नहीं सकेंगे। सीखने के लिए मैं आज भी आपसे बड़ा हूँ, दुनिया देखी है, अमेरिका में पढ़ा है, लेकिन तालिब इल्म हूँ। जब मैं उस्ताद हाजिर होता हूँ हूँ जी। जी। सर हमें भी ये बात फील होती है कि इनका ओहदा इनके लहजे में बोलता है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें तो सख्त गुस्सा है इस बात पर।
आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात अब जिन नहीं। लोगों को नहीं मिल रहे वो थोड़ा सा पेशेंस से काम करें और वो आपको अपडेट करें, और जब आपको हम कोई बात कहते हैं तो वो फौरन से मिल जाती है, तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। ठीक ये है। हमारा कौमी मिजाज